अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसान भाइयों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक हरकत हुई थी मेरे साथ, डॉक्टरों ने कहा वो हार्ट अटैक है, 3 वेन्स बंद हैं। लेकिन आई डोंट बिलीव, मेरे जिस्म में वो जो अलामत होती हैं हार्ट अटैक की, वेन्स क्लोज की, वो कोई नहीं है। तो दवाइयाँ कुछ दिन खाई, अब मैंने छोड़ दी। होम्योपैथिक की दवाई और एक हकीम की दवाई ज़्यादा खा रहे हैं वैसे, और दवाई का कोई असर मेरे जिस्म पे मुझे महसूस भी नहीं होता। दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको नेकी की लंबी उम्र से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। सरसों रायात, इसको ऑयल सीड्स कहते हैं। इस दफ़ा वसी पैमाने पे काश्त हुई। तो जब किसी फसल का रेट बहुत अच्छा हो तो किसान बेचारे इस उम्मीद पे कि हम यही फसल काश्त करेंगे तो हमें जब हमारी फसल की पैदावार आएगी तो यही रेट मिलने का चांस है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे होता नहीं है। जिस फसल का सीड महंगा हो उसको काश्त करने से बच जाया करें, क्योंकि जिसका सीड भी महंगा, जब आपकी पैदावार आ गया तो आपको रेट्स नहीं मिला, टके टोकरी बिकने। तो इसलिए अवॉइड किया करें कि कोई फसल जिसका बीज महंगा उसको काश्त करने से बच जाए, और जिस फसल को लोग बाकी किसान छोड़ रहे हों आप उसको काश्त कर लें, सीड सस्ता मिलेगा। मार्केट में चूँकि उसकी काश्त कम होती, इसलिए आपको बेहतर रेट मिलने का चांस होता है। एनी हो, अब तो काश्त हो चुका है। जो पहले नए गंदलें निकली, गंदल कहते हैं ना इसके सिट्टे को, तो वो पहले फली बनाएंगी, पहले पक जाएंगी, बाकी पौधे की फलियां भी कच्ची होंगी और वो वक्त से पहले फट कर उसके दाने नीचे गिर जाएंगे। तो उससे बचने का एक बेहतरीन तरीका है कि जो पहले पहले नई गंदलें निकलती हैं ना, हम उनको ऊपर से काट देते हैं, तो उस पौधे की गंदल कटने से उसकी बाकी गंदलें तो ज़्यादा निकलती, दूसरा बाकी गंदलों के साथ ही वो परवान चढ़ती हैं, एक ही वक्त में फली बनती है और एक ही वक्त में पकती है। तो इस तरह उसके फलियां फट कर बीज गिरने से बच जाते हैं, जो जिम्मेदार का किसान का नुकसान है। दूसरा ये है कि ऐसी फसल में बार बार आपाशियां नहीं देनी और बार बार खाद नहीं डालनी। उसका नुकसान ये होगा कि आपकी फसल बढ़ती रहेगी, नई कंपलें, नई गंदलें निकलती रहेंगी, पुरानी गंदलें पक के गिरती रहेंगी, और जो बेहतर वजन वाला बीज होता है वो गिर जाता है। इसलिए आपने राया सरसों में कोशिश करनी है कि एक ही वक्त में खाद की ज़्यादा मिकदार दे दें, पानी भर के दे दें। हमने उसमें तरीका ये अडॉप्ट किया है कि वही ड्रम बनाते हैं, फास्फोरिक एसिड बनाया, डीएपी, पानी और यूरिया मिला के, गंदम का तला मिला के, फिर उसमें जिंक मिला दी, कॉपर मिला दिया, बोरिक एसिड मिला दिया। तो उस ड्रम को हम 2 से 4 एकड़ में फ्लड करते हैं, 4 से 6 थैले मैग्नीशियम और 2 से 3 बोरी यूरिया एक ही मरतबा डाल के पानी भर के लगा के फिर पानी उसका बंद कर देते हैं, ताकि फसल ने जो जोर लगाना है एक ही वक्त में सारी लगा और एक ही वक्त में सारी गंदलें, फलियां, फूल बने और वो एक ही वक्त में पक जाए। ये कुलिया जो हमने बनाया फास्फोरिक एसिड के साथ कॉपर, जिंक, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम वाला, इस फार्मूले से हमारी फसल 20 से 25 दिन पहले पक सकती है। पकाई हमने पकाई है, मकई को तो हमने 80 दिन में पका के काट लिया, जबकि उसका जो औसत वक्त 120 से 130 दिन है। सरसों में भी ऐसे ही है।
تو اگر 20 سے 25 دن آپ کی فصل پک جائے تو پھر اس کو کھیتی میں سودا کر کے بیچ دو، گھر ڈھیری نہ گھر من رکھنا، ایک تو سوس نہیں ہوگی، وزن نہیں کم ہوگا، دوسرا اس وقت باقی لوگوں کا ابھی جو پیداوار ہو مارکیٹ میں نہیں آئے اور آپ کو ریٹ مناسب ملنے کا چانس ہے۔ تو موسٹلی سرسوں رائی کو لوگ فاسفورسی کھاد کم دیتے ہیں۔ کسان دوستو، جو فاسفورس ہے اصل میں آپ کی پیداوار کا انحصار سارا ہی فاسفورس پہ، جتنی پودا فاسفورس کھائے گا اتنی اچھی اور زیادہ پیداوار دے گا۔ تو اس میں سے فاسفورس میں جتنی کھادیں ہیں اس میں سے صرف فاسفورک ایسڈ ہے جو اساسی زمینوں کو موضوع ہے، اور اس کا اضافی فائدہ یہ ہے کہ وہ 10 گنا زیادہ فائدہ کرتا ہے ڈی اے پی کی شکل میں، ایس ایس پی ٹی ایس پی کی شکل کی مناسبت سے۔ تو اس لیے فاسفورک ایسڈ ہی بنے، طریقہ آپ کو سکھا دیا، سوکھا بھی ہے، سستا بھی ہے، اور مناسب اس کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو فاسفورس پودا خود زمین سے کھانے کے قابل نہیں ہے، اس کی اہلیت نہیں ہے، فاسفورس زمین میں حرکت نہیں کرتی، اس کو ہم کہتے ہیں اموبائل ایلیمنٹ۔ تو اس کو موبائل کرنے کے لیے صرف میگنیشیم ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اس کو موبائل کرتا ہے، زمین سے ڈھونڈ کے پوزیشن پہنچا کے، تو آپ کی فصل کی پیداوار میں معاون ہوگا، پیداوار بہترین ہوگی انشاءاللہ۔ بار بار پانی لگانا، ایک ہی دفعہ کیمیکل دے کے ٹھوک کے پانی لگا دو اور پانی بند کر دو، جتنا اس نے بڑھانا زور لگا کے ایک دم پک جائے گی، لوگوں سے 20 سے 25 دن پہلے ہی پک جائے گی، اور آپ کی پیداوار بھی اچھی ملے گی۔ 2 سال پہلے میں نے 46 فتح چشتیہ میں ٹرائل کیا تھا، ہمارے دوست ہیں پروفیسر طالب صاحب، گورنمنٹ کامرس کالج باولا کے پرنسپل، ان کو ہم نے یہ ٹریٹ کیا تھا، 47 من فی ایکڑ ہم نے رائے کی پیداوار اٹھائی تھی۔ آپ بھی لے سکتے ہیں، تو مزید رہنمائی کے لیے ہم سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح اس دفعہ یہ جو جیون لہسن ہے، گارلک، وہ بھی کافی لوگوں نے کاشت کیا ہے، اور پچھلے سالوں میں بہت لوگوں نے اس کا نقصان بھی اٹھایا ہے۔ تو ایک تو اس پہ فنگس بہت آتی ہے، فنگس کو روکنے کے لیے کاپر سلفیٹ اور زنک سلفیٹ برابر مقدار میں ڈال دو۔ ایون میگنیشیم کلورائڈ بھی فنگس مار زہر کا کام کرتا ہے۔ یا تینوں کیمیکل اپنی فصل کو دو گے تو 2 قسم کے جراثیم ہوتے ہیں کسی بھی فنگس کے، ایک کو اگر ڈارمنٹ دو، اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو، جو ڈارمنٹ ہے اس کو میگنیشیم کلورائڈ، زنک سلفیٹ، کاپر سلفیٹ، یہ 100% مارا، 98% یہ ہوتا ہے۔ 2% ایکٹیو جو حملہ کرتا ہے، اس کو کاپر آکسی کا منکوزیب کے سپرے سے ہم نے مارا ہے۔ 2 کم از کم اوپر نیچے سپرے آپ کو کرنے پڑیں گے، اور یہی جو ڈرم والا محلول آپ نے بنایا ہے، اس کو آپ گارلک میں بھی سپرے کر سکتے ہیں، اور وہ رایا سرسوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال ہم نے ہمارے گرور ہیں گجرانوالہ کے، ان کو ہم نے یہ کرایا تھا، تو ان کا وہ گارلک کامیاب ہو گیا تھا۔ 3 لیٹر ڈرم والا محلول، 3 کلو یوریا اور 3 سے 5 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ، ہفتے میں 1 دفعہ سپرے کرنا، صبح سویرے سپرے کرنا جب شبنم موجود ہو، اور ہو سکے تو اس کی ڈرینچنگ بھی آپ کر سکتے ہو۔ اوور ایریگیشن سے اوائڈ کرنا، نائٹروجن سے اوائڈ کرنا، اور یہی فارمولا جو ہے کاپر زنک سلفیٹ بول کے سر میگنیشیم والا ڈرم کے ساتھ، یہی اس کے لیے بہترین کھادوں کا کیمیکل کا فارمولا ہے، تو اس کو اڈاپٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو سمجھا بھی دیں گے، چاہو گے تو ہم آپ کے فورم پہ آ کے آپ کا ٹرائل بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اب گندم کی کاشت زوروں پہ ہے، تو ہمارے کسان کوشش کر رہے ہیں کہ زمین کی تیاری بہت اچھی کریں، حالانکہ گندم کی فصل زمین کی تیاری بالکل نہ کریں، اور گندم کا گیلی فصل زمین پہ چڑھ اگ جاتی ہے،
اور وہ بہترین پیداوار سے. اور یہ کیمیکل اگر آپ نے استعمال کر لیا تو زمین کے بند مسامہ کھول لیتی ہے، جو زمین کی کمی تیاری میں کمی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہماری زمین میں اب تک فاسفورسی کھاد ضائع ہوئی پڑی ہے، فاسفیٹ کھادوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ 100 میں سے زیادہ سے زیادہ 10% 88 زمین الکلائن زمین میں استعمال ہو گیا، 90% ضائع ہوتے ہیں. تو وہ جو 90% ضائع ہوئی پڑی ہے وہ زمین کی زرخیزی ہے. اگر آپ یہ ڈرم والا کلیہ استعمال کرو گے 2-4 سال لگاتار تو وہ زمین سے بالکل ختم ہو جائے گی. تو اس طرح زمین کی زرخیزی زیرو ہو جائے گی. یہ بالکل غلط اور ان پڑھوں والا. اور یہ پتہ یہ رائے کن کی ہے؟ جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو زمین کی زرخیزی ہے. بھائی یہ زمین کی بہت بڑی خامی ہے، زمین کی بہت بڑی بیماری ہے. وہ کھانا جو ہم کھائیں اور ہمارا معدہ اس کا ہضم نہ کر سکے تو کیا کہتے ہیں معدہ خراب ہو گیا، فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے. وہی خوراک وہی فوڈ جس نے ہمارا فائدہ کرنا تو ہمارے لیے زہر بن گئی، پوائزن بن گئی. تو اسی طرح وہ جو کھاد ضائع ہوئی پڑی ہے زمین میں ہے موجود لیکن ضائع ہوئی پڑی ہے، وہ زمین کو بانجھ کر رہی ہے، زمین کے بانجھ پن کا ذریعہ ہے. وہ زمین کی زرخیزی ہرگز نہیں ہے. اس کو کسی بھی صورت میں جلدی سے جلدی ختم ہونا چاہیے تاکہ میری زمین کی یہ جو بیماری ہے، یہ جو عارض ہے اس کا ختم ہو جائے اور زمین بہتر پیداوار دینے کے قابل ہو سکے. وہ ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ کی صورت میں زمین کے ذروں کو جوڑ کے بیٹھی ہے، زمین کو سخت کر کے بیٹھی ہے، زمین کے مساموں کو بند کر کے بیٹھی ہے. زمین پاؤں کو پانی جذب نہیں کر دیتی، پودوں کو جڑیں نہیں پھیلانے دیتی، زمین میں آکسیجن کا گزر ہونے سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے زمین میں فنگس پھیل رہی ہے. وہ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا ہی آپ کی زمین کے لیے بہتر اور بہتر ہوگا. تو یہ جو ہمارا کلیہ ہے فاسفورک ایسڈ پلس کاپر زنک بورک ایسڈ والا میگنیشیم والا، یہ پودے کی غذا بھی ہے، پودے کی غذا کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے. اور جو غذا زمین کے اندر پہلے سے پتھر کی شکل اختیار کر چکی ہے اس کو دوبارہ پانی میں حل پذیر کر کے پودے کے لیے خوراک کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس طرح ہماری زمین کو اضافی خرچہ کیے بغیر، کو اضافی ٹریٹمنٹ کیے بغیر، کو اضافی زور لگائے بغیر ہماری زمین خود بخود ٹھیک بھی ہو رہی ہے. اور وہ جو فاسفورس ضائع ہوئی پڑی ہے جو کسی طرح بھی پودے کے لیے قابل استعمال نہیں ہے وہ اس فارمولے سے قابل استعمال ہو جاتی ہے. تو ہمارے پودے کی پیداوار بھی بہتر ہوگی، فصل کی پیداوار بھی بہتر ہوگی اور زمین کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی. وہ ہرگز زمین کی زرخیزی نہیں ہے. وہ ابھی میں نے ٹرائل کرا تھا 38 جیم گاف بے 38 گھابے، یہ تانلے والے سے آگے قصبہ ہے، وہاں گاؤں ہے، وہاں میں نے یہ ٹرائل کرایا تھا. فصل بڑی اچھی ہوئی، دے آر ہیپی. تو زراعت والوں نے ان کو بتایا کہ یہ تو زمین کی زرخیزی ختم ہو رہی ہے، یہ زمین کی زرخیزی ختم نہیں ہے، زمین کا عارضہ ختم ہو رہا ہے، زمین کی بیماری ختم ہو رہی ہے، زمین ٹھیک ہو رہی ہے. اور اس زمین میں نائٹروفینگ بیکٹیریا کی مقدار جیسے جیسے ٹریٹمنٹ ہوتا جائے گا بڑھتی جائے گی اور آپ کی زمین کو بیکٹیریا باہر سے ایڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. زمین کے مسام بھی کھل جائے گا، زمین کے اندر جو فنگس ہے وہ بھی رک جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور آپ کی زمین نرم ہونے کی وجہ سے آپ کو زمین کی تیاری میں کم ہل چلانے پڑیں گے اور آپ کی زمین بہترین تیار ہوگی، ڈھیلا نہیں بنے گا. اس زمین میں بیج کا اگاؤ بہترین ہوگا، پودے کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بہترین ہوگا. زمین پانی جذب، آپاشی والا پانی جلد جذب کرے گی. جتنی دیر پانی زمین کی سطح پہ کھڑا رہے اتنی دیر تک زمین میں آکسیجن کا گزر رک جاتا ہے، زمین سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج رک جاتا ہے.
یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ فضا کے مقابلے میں زمین کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 100 نہیں 100 گنا 100 times more زیادہ ہے، جو پودے کے لیے مہلک ہے۔ تو اگر وہ زمین جلدی سے جذب کر لے گی پانی اور اس پانی کو محفوظ کرے گی تو دوہرا فائدہ ہوگا۔ ایک تو وہ آکسیجن کا گزر شروع ہو جائے گا، کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج شروع ہو جائے گا، اور وہ بدتر زیادہ دن تک قائم رہے گا۔ میں نے یہ 2 ٹرائل کیے تھے، 27 ٹینار کا چاقو اور 6 گجانی چشتیہ میں کاٹن پہ ہم نے بیج لگانے سے پہلے جو آپ پاشی دیتے ہیں وٹے بنا کے پانی دیا، اس پانی میں یہ سارے کیمیکل ایڈ کر دیا اور بیج لگا دیا۔ آنورڈ ہم نے اس کو اپنی نگرانی میں رکھا، ہفتے میں 2 دفعہ میں وزٹ کرتا تھا، اور ان دوستوں کو جو مالک تھے زمین کے، انہوں نے کہا کہ آپ پاشی اس دن دینی ہے جس دن میں کہوں گا۔ ہم شام کو 4 بجے کے بعد فصل کے وٹ پہ کھڑے ہوتا، سورج والے پیچھے ہوتا، جب تک پتوں میں قدرتی چمک نظر آتی تھی تو ہم سمجھتے تھے کہ فصل کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی نشانی ہے آپ پاشی دیکھنے کی۔ تو 58 days 58 دن تک ان پتوں میں قدرتی چمک لائٹ ریفلیکشن موجود تھی۔ پودے نے پانی نہیں مانگا، پودا 3 فٹ سے زیادہ ہائٹ لے گیا، پھول ٹینڈا ہر طرف صحت مند تھا۔ ابھی بھی پودا پانی نہیں مانگ رہا تھا، لیکن جو مالکان تھے وہ تھوڑا انائے، انہوں نے کہا یہ لوگوں نے 5 6 پانی لگا دیا، اب ہم نے پانی لگانا ہے۔ تو میں چونکہ تحقیق کر رہا تھا، تحقیق میری مکمل ہے، میں اچھا گویا اب آپ پانی لگا رہا ہوں۔ تو یہ کیمیکل آپ اپنی زمین میں بیٹھ کریں گے تو زمین پانی جلد جذب کرے گی، بدتر زیادہ دن تک قائم رکھے گی۔ زمین کے مسام کھلنے میں پودا زیادہ گہرائی میں جڑیں لے کے پھیلائے گا، زیادہ جگہ سے پودے کو غذا ملے گی، پودا صحت مند ہوگا، پودے کے جسم میں قوت مدافعت پیدا ہوگی اور کیڑا حملہ نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے حملہ کر دے تو وہ بغیر کسی انسیکٹیسائڈ کے وہ خود ہی مر جائے گا، ایسے ہم نے پریکٹیکلی فیلڈ میں ثابت کیا ہے۔ یہ پچھلے ویلاگس میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو اس پہ محکمہ زراعت نے ہمارے خلاف ایک پرچہ بھی کرایا تھا، فرٹیلائزر ایکٹ 25 سال قید اور ساری جائیداد ضبط، اور اللہ کی رحمت سے ہم نے وہ کیس جیتا ہے۔ اب زراعت والے ہماری طرح منہ نہیں کرتے الحمدللہ۔ تو مزید رہنمائی کے لیے ہمارے سے رابطہ